Assalamualaikum and welcome to the Grand Debate. आज का हमारा जो मौजू है बड़ा ही अहम मौजू है. हम सब इसका शिकार भी होते हैं, इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ our joint family system की. Is it a curse or a blessing? किसी के लिए कर्ज भी हो सकता है, किसी के लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है. सबसे पहले मैं आज के जो शुरका हैं उनसे आपकी इंट्रोडक्शन करा दूं. डॉक्टर साद तो हमेशा हमारे साथ होते ही हैं. बिलाल एवान, ही इज़ अ यंग राइटर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, बहुत कुछ है इनके पोर्टफोलियो में. और आमना मुफ्ती साहिबा, कौन इनके नाम से वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क की बेहतरीन सफ़े अव्वल की जो राइटर्स हैं उनमें से एक ये हैं. और बेशक इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसने हमारे माशरे की बहुत सारी बातों को लोगों के सामने भी लेके आए हैं. शी राइट्स वेरी मीनिंगफुल प्लेस, उनमें कोई मैसेज भी होता है और उसमें बहुत हकीकत भी होती है. दोबारा आती हूँ मैं टॉपिक पे. जैसे मैंने कहा कि जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसमें हम प्राइड भी लेते हैं. हम जब भी मगरबी मुल्कों की बात करते हैं तो हमारा हमेशा यही होता है कि वो जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी आगे चले जाएं, लेकिन एंड में तो बूढ़े अकेले ही मरते हैं. हम अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो ट्रू. तो पहले इसके साइकोलॉजिकल जो भी मसाइल होते हैं, इससे मैं डॉक्टर साद की तरफ जाती हूँ कि आप मुझे पहले ये बताएं डॉक्टर साहब, आपने अपनी प्रैक्टिस में इतने मरीज़ देखे होंगे और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी आते होंगे जिनको अपने फैमिली सिस्टम की वजह से उनकी ज़िंदगी में मसाइल हैं. Am I right? ऐसे आते हैं और ज़्यादा होते हैं कि नहीं? इस वक्त मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो तो आई थिंक 40 इयर्स जो प्रैक्टिस की है उसमें हज़ारों औरतों को देखा है जो डिप्रेशन के साथ आती हैं. और वो डिप्रेशन ज़रूरी नहीं कि कोई अंदरूनी बीमारी है, उसका ताल्लुक़ होता है उस माहौल से जिसमें वो रहती हैं. और मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में जितनी बीमारी और जितनी मिज़री औरत के लिए सिस्टम पैदा करता है, ख़ास तौर पे जो बहू आती है उससे जो तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं, सास की अपनी, ससुर की अपनी, देवर की अपनी, नंद की अपनी, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो 20-21 साल की लड़की जिसने कभी ये ज़िम्मेदारियाँ ना देखी होती हैं ना संभाली होती हैं, उस पे इतना प्रेशर होता है कि वो ना तो प्रिपेयर्ड होती है इस किस्म के सिस्टम को हैंडल करने में, ना उसके खामन में इतनी विजडम होती है. 25-26 साल के लड़के को क्या मालूम कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं. एक तरफ सास खींचती है, एक तरफ बहू खींचती है, और ये टसल फिर चलती रहती है तकरीबन हर उस घर में जहाँ ये सिस्टम है. तो अगर तो आप इसको देखें एक बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट इज़ वेरी पैथोजेनिक, बहुत बीमारी पैदा करता है. अगर आप सास और नंद और ससुर के हिसाब से देखें, उनके लिए भी अनलेस वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मास्टर्स हों या सेंट्स हों, इवन फॉर देम इट डजंट वर्क. और इसको हमें वाकई रिकन्सिडर करना चाहिए कि इसमें कितनी भलाई है. लेकिन मैंने देखा है कि जब बच्ची की शादी होती है, मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हुई. मेरे लिए लाइफ में जो सबसे ट्रेजिक दिन था वो था बेटी को अलविदा करना और ससुराल के हवाले करना. इट वाज सो ट्रेजिक. आई एम अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल एजुकेटेड पर्सन, बट आई न्यू कि अब ये जिन लोगों के घर में जाएगी, आई एम हेल्पलेस. आई जस्ट हैव टू वॉच एंड सी. और ये जो मौका होता है ये एक बाप के लिए, लड़की की माँ या बाप के लिए सबसे बड़ा टेरर ये होता है कि पता नहीं हमारी बच्ची को कैसे ये ट्रीट करेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन लॉज कैन बी वेरी अनफेयर. दे आर वेरी अनफॉरगिविंग. बच्ची को सीखने का मौका नहीं देते, उसको मिस्टेक्स करने का मार्जिन नहीं देते. एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं. और जिन घरों में सास अकेली है वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं.
جہاں لڑکا جو خاوند ہے وہ اکیلا لڑکا ہے، بہنیں زیادہ ہیں، وہاں مسائل ہیں، اور جہاں وہ لڑکا اکیلا ہے، بچہ اور کوئی نہیں، وہاں مسائل زیادہ ہیں. یو کین آلموسٹ پریڈکٹ کہ یہاں پہ کیا ہوگا. آمنہ، آپ نے obviously آپ کا تو ان فیملیز کا تعلق ہے جو بہت ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں. آئی تھنک آپ بڑی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوئی، شادی بھی ہوئی، اور آپ کا ویسے بھی آبزرویشن ایز اے رائٹر بہت ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو سیدھا نبض پہ ہاتھ رکھ دیا معاشرے کی. ایسا ہی ہے، اکیلا ہے تو بھی پرابلم ہے، اکلوتا ہے تو بھی پرابلم ہے، اور جیٹھ اور دیور ہیں تو بھی پرابلم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہی ہے. اور سلوشن اگر ہم نکالتے ہیں تو سلوشن اگر ہم یہ نیوکلیئر فیملی یا اکیلے وہ لوگ نکالیں تو بھی پرابلم ہے. اب اس جگہ پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم یہ اپنے بچوں کو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ شادی شدہ زندگی مسئلے ہی مسئلے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو شادی کا انسٹیٹیوشن ہی کیوں ایجاد کیا جاتا. پرابلم یہ ہے کہ مسائل گزرتے وقت کے ساتھ بڑھ گئے اور ان کو مینڈ نہیں کیا گیا. ہماری عادت ہے ایز اے نیشن کہہ لیجئے یا ایک ہماری مشرقی معاشرت کہہ لیجئے کہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. ابھی آپ نے یہ ڈبیٹ شروع کی، یہ ہونی چاہیے. ہم لوگ ڈبیٹ نہیں کرتے، ہم بات نہیں کرتے. ہم اگر کوڑا نظر آئے گا تو اس کو گھر سے باہر پھینکنے کے بجائے اس کو کارپٹ کے نیچے گھسا دیں گے. ہم کونوں خدروں میں جالے لگے ہوں گے تو ہم جلدی سے ان کے آگے پردہ کھینچ دیں گے. ہم وہ سامنے کا فیس سیونگ تو کر لیتے ہیں لیکن اندر سے جا کے ان چیزوں کو ختم نہیں کرتے. ساس اور بہو کے جھگڑے کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں. اس کے اوپر غور، اس کی بہت ساری سائیکولوجیکل، جس ڈاکٹر صاحب نے کہا سائیکولوجیکل، کیونکہ وہی ساس، وہی سائیکل چل رہا ہوگا نا. وہی ساس بھی تو کبھی بہو بن کے آئی ہوگی، اس نے بھی، ساس بھی کبھی بہو تھی. سو شی آلسو وینٹ تھرو دس اینڈ دین دس کیپس آن ریپیٹنگ دا سائیکل. مے بی میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میری والدہ کی کوئی ساس نہیں تھی. ہماری جوائنٹ فیملی بہت پروڈکٹیو جوائنٹ فیملی تھی کیونکہ جو اماں بتاتی تھیں وہ بہو تھیں اس گھر کی. تو اگر انہوں نے کبھی برائی نہیں کی، سچی ہوتی ہیں مائیں تو. میری ماں تو اتنی سچی تھی تو میرے پکائے کو کہتی تھی بہت بدمزہ پکاتی ہوں. تو وہ کوئی ذکر تو کرتی، کبھی ذکر نہیں کیا. ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ میں تو جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو الگ جب گھر کیا تو مجھے تو بڑے مسئلے ہوئے، مجھے نوکر بہت تنگ کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا کنٹرول کرتی تھی. وہ ایک پروڈکٹیو جوائنٹ فیملی تھی کہ ایک بڑی، میری دادی نہیں تھی، میری ایک پھوپھی تھیں جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ پورا گھر ان کے کنٹرول میں تھا. تو ان کو، میری والدہ کو، وہ بڑے مزے کی وہ کہتی میری زندگی کے وہ 12 سال جو میں ان کے ساتھ رہی نا، بس وہ زندگی تھی جو میں نے گزاری. اس کے بعد تو تم لوگ میرے گلے پڑ گئے، تمہارے کام مجھے کرنے پڑے تم سب لوگوں کے. ایک وہ فیملی بھی تھی. پھر میری ماں کبھی میری اپنی بہو کے ساتھ نہیں رہی. ان کی شادی کے اگلے روز وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، ان کو بتائے بغیر، چپکے سے، لڑے بغیر. انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا دونوں میاں بیوی نے کہ جس دن بیٹے کی شادی ہوگی ہم اپنے باقی بچوں کو لے کے ہم خود چلے جائیں گے. تو وہی آپ کی بات کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن یہاں پہ کیا بات آ جاتی ہے، اکنامکس کی. آپ افورڈ کرتے ہیں. پھپھو کیوں اچھی تھی؟ کیونکہ وہ گھر میں کسی سے خرچہ نہیں لیتی تھیں، وہ اپنے پیسوں سے خرچ کرتی تھیں. وہ ان کا گھر تھا، وہ ان کے گھر میں بچوں کی طرح رہتے تھے. تو یہ بات ہے نا. اگر اچھا اب آپ پہلے دن الگ خود نہیں ہو سکتے پیرنٹس، وہ اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی بھی اس گھر میں آئی ہے، تو وہاں پہ تو کیا نہیں ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا. تم اتنے بجے کیوں جاگیں؟ چھوٹی تمہاری ان میرڈ نندیں تھیں، تمہارے کمرے سے ہنسنے کی آواز کیوں آئی؟ او مائی گاڈ، یا پریویسی، آپ کی پریویسی کوئی لائف میں نہیں رہتی. سب کچھ آ جاتا ہے. تم ہنسی کیوں؟ تم اتنے بجے دیر سے کیوں آئیں؟ تم رات کو اکیلی چپ کر کے باہر کھانا کھانے چلی گئیں، کیونکہ وہ افورڈ تو نہیں کرتے پورے سرکس کو ساتھ لے جانا جو ساس سسر نے کریٹ کیا تھا. تو اب یہ میں بہو کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، ان کے تو وہ دل کے ٹکڑے ہیں نا ماں باپ کے. تو ظاہر ہے اس کو تو لگتا ہے کہ یہ سرکس میں نے تو نہیں کریٹ کیا، یہ جنہوں نے پیدا کیے ہیں، میں آئی ایم ناٹ باؤنڈ کہ میں ان کو ہر وقت ساتھ لے کے جاؤں. اچھا بیٹا برا ہے، بیٹا نے بتایا نہیں، وہ چپکے سے چلا گیا. بیٹا چپکے سے کیوں چلا گیا؟ وہ ہر ویکینڈ پہ اتنا بڑا بل تو نہیں افورڈ کر سکتا. وہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، 24-25 سال کا لڑکا ہے ابھی، اکنامکلی بھی اگر وہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں، وہ اکنامکلی بھی ابھی زندگی پہ کہاں کھڑا ہے. تو ریڈل آفٹر ریڈل، سچویشن آفٹر سچویشن، پرابلم آفٹر پرابلم، یہ اتنا ایک
उलझा हुआ, जैसे वो रेशम की एक गट्ठी उलझ जाती है ना, तो उसको समझ नहीं आता कि कैसे सुलझाया जाए. जितना हम उसको सुलझा रहे हैं ना, ये उलझता जा रहा है, मज़ीद उलझता जा रहा है. अच्छा, अब बिलाल हमारे में से सबसे यंगेस्ट है और अभी मैरिड भी नहीं है, तो मैं इनको मिलेनियन हमें हंसी आई इस बात पे. पहले हम हंसे और फिर हम रोए. तो बिलाल, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अच्छा, एक तो ये कि मैं एक बार मैरिड रह चुका हूँ थोड़ी देर के लिए. सो मुझे लगता है कि चले शादी तो बाद में होती है, लेकिन फैमिली आपके अम्मी अब्बू से शुरू हो जाती है. 2 लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ ले आते हैं इस दुनिया में. सो मुझे जो फील होता है वो ये है कि मसला वहीं से शुरू हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनअवेयर लोग होते हैं जिनको हमेशा रहने का शौक़ होता है, एंड दे जस्ट ब्रिंग पीपल मोस्टली विदाउट ग्रोइंग देमसेल्व्स. बच्चा करने में तो ऑब्वियसली कोई मसला नहीं होने चाहिए, ऐसे ही चलेंगे इंसान, बट मोस्ट लोग जो करते हैं और फिर उसके पीछे मुख्तलिफ वजह हैं, कुड बी रिलीजन, कुड बी फैमिली प्रेशर, तो मुख्तलिफ रीजंस होती हैं. बट होता ये है कि विच आई फील इस के लोग, जैसे आप लोग भी सारे मैरिड रह चुके हैं, मुझे ये लगता है कि आपके जो माँ बाप होते हैं, आप उनका एक चेहरा शादी से पहले देखते हो और एक चेहरा शादी के बाद देखते हो. मुझे लगता है वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट इट, लाइक यू सी 2 फेसेस ऑफ योर पेरेंट्स, हर कोई, इन माई ऑब्जर्वेशन. एंड देन यू सी अ बिग फ्लिप कि अच्छा, हाउ दे आर वेरी ह्यूमन. उनको जो चाहिए, आपके बड़ों को बेसिकली, वेदर यू आर अ मैन, वेदर यू आर अ गर्ल, आपके बड़ों को जो चाहिए उनको ना वो चाहिए जैसे भी. तो मुझे लगता है कि कोर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है आपके जनरल फैमिली सिस्टम का, कि जो आपका पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है बड़ा ही स्लेव सा होता है. मेरे एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत ही स्लेव सा होता है, और बहुत लोग उस अप्रूवल में फंसे रहते हैं. और फिर जब शादी हो जाती है तो आप अभी तक दोनों ही गुलाम ही होते हो, तो वो चलता रहता है. देयर इज़ नो वे, अगर आप अपने अम्मा अब्बा के अप्रूवल से बाहर नहीं निकल पाए बियॉन्ड इन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नॉट एवरीवेयर, उनका अप्रूवल आपको चाहिए कहीं की, बट आप उसे जब बाहर नहीं निकल पाए तो इट बिकम्स रियली हार्ड. बाकी चीज़ें तो वैसे ही बहुत मुश्किल है. व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग एल्स, लाइफ वैसी सफरिंग है, इतनी आसान तो वैसे भी नहीं है. उसमें आप छोटे छोटे मौके ढूंढते हो, छोटे छोटे लम्हे ढूंढते हो, उनको आप पकड़ के फिर खुश होते हो, और वो कोई अचीवमेंट है या कोई खुशी है या जिस तरह से भी है. तो मुझे ज़्यादा ये फील होता है कि आपका कोर प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाता है, जो आपका मास्टर और चाइल्ड, जो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, और वो फिर हमारी फैमिलीज़ में आता है. आपका बेटा आपको गुलाम लगता है तो बहू भी वैसी चाहिए आपको. सो वो एक एक्सटेंशन है उसकी. फिर बाकी जो पेट्रियार्की और वो तो फिर एक एडिड लेयर्स हैं ही हैं उसकी, बट मुझे लगता है वो वहीं से शुरू हो जाता है. दैट इज़ द रूट ऑफ इट, कि पीपल ओन देयर चिल्ड्रन. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम बच्चों को इन्वेस्टमेंट क्यों समझते हैं, और उनको ओन क्यों करते हैं, एज पोजेसिव होते हैं, और उनको सारी उम्र ब्लैकमेल करते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, पढ़ाया लिखाया. I mean, they never asked to be born. It was your choice to bring a child in the world, and now you're responsible for every aspect of his life. हम सारी उम्र ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तुम्हें ये नहीं बख्शूंगा, मैं फलाना नहीं करूँगा. I think that is total emotional blackmail. और फिर बड़े शौक़ से शादी करते हैं, लेकिन उस शादी के रिश्ते को डेवलप होने में इनकरेज करना दूर की बात है, ऑब्स्टिकल्स डालते हैं. एक चारपाई पे गांव में अभी भी शायद मियाँ बीवी नहीं बैठ सकते जो नए शादी करके आए होते हैं. इसी तरह अगर लड़का लड़की जा रहे हैं खाने पे, आप कह रही हैं, तो दे विल नॉट अलाउ देम विद ग्रेस. उनको अपनी अना और ईगो बीच में आ जाती है कि हमें क्यों नहीं लेकर गए. तो ये जो इन्वेस्टमेंट और फिर प्रॉफिट रिसीव करना बढ़ापे में जाके, दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक. एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अ चाइल्ड जो आपने अपनी मर्जी से इस दुनिया में आप लेके आए, और एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि आपने पैदा किया है, आपको अपने बच्चा, आपकी लाइफ का जब आप कुछ नहीं कर सकोगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए. मुझे तो ये लगता है. येट मैं इन फ़ायदों की भी बात करूँगी कि जैसे आई वॉज अ वर्किंग वूमन ऑल माई लाइफ, और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे थे कि मेरी सिंगल वालदा थी और उन्होंने मुझे पाला पोसा, और शादी के बाद फिर उनको मैंने अपने साथ रखा. तो इस तमाम चीज़ों में जो मेरे वर्किंग में बेटी की जो सेफ्टी का मुझे सुकून रहा,
اپنی والدہ کے یہاں ہونے کی وجہ سے اب اس کی بھی کوئی پرائس نہیں ہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے, I went through lot of problems, I was his patient in those days, جس میں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ بھی تھا میری اور میری والدہ کا, بہت ساری اچھائیوں کے اور فائدوں کے ہونے کے باوجود. لیکن وہ جو بچی کی سیفٹی کا سکون تھا اور میری آزادی تھی اس میں کہ آئی کین ایزیلی گو آؤٹ وین ایور آئی وانٹ ٹو, اب وہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. سو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ فوائد بھی تو ہوتے ہیں. But you see, she was your mother, not your mother-in-law. یا اگر آپ بہو ان کی ہوتی تو شاید ان کو آپ سے شکایت ہوتی کہ آپ چھوڑ جاتی ہیں بچی کو روز. یا یہ بھی بات صحیح ہے, یہ کہ میں کیوں چھوڑ جاتی ہوں, تمہاری بیٹی ہے, اپنا خیال رکھو. دس could have been the scene. تو آمنہ, آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم کی کوئی بلیسنگس بھی نظر آتی ہیں؟ دیکھیے میں تو اب اس جگہ پہ آ گئی ہوں, میرا بیٹا ماشاء اللہ از 24, تو اس کی اب شادی ہونے والی ہے, تو اب تو مجھے نظر آئیں گی نا جوائنٹ فیملی سسٹم کی بلیسنگ. نہیں تو آپ نے ایسا نہیں سوچا کہ ان کو آزاد کیا جائے؟ مجھے خود آزاد رہنا ہے, ان کو میں کیا آزاد کروں گی؟ ابھی تو میں اپنی آزادی کا سوچتی ہوں, تو مجھے تو اب اپنی آزادی کی فکر ہوتی ہے کہ جو آنے والی آئے گی وہ میرے اسی طرح کی زندگی ہے, میرا ڈرائنگ روم ہے, میرے فرینڈس جو مجھے تو بہت عزیز ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک بچی کو تو وہ ویئرڈ ہی لگیں گے نا آنے والی کو, تو وہ تو مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے میاں سے کہے گی کہ اپنی ماں کے کرتوت دیکھو. تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ان بچوں کو ان کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکوں. مطلب دس از ویری پازیٹیو تھنکنگ. بٹ اسی اس کی ایک میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک اور لائف کے ایریا میں فوکسڈ ہیں. اگر یہ صرف بیٹے پہ فوکس رہتی ہیں ساری عمر اور اسی پہ انویسٹ کرتی ہیں اپنی ساری لائف, تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے ڈیوائڈ کرنا اس کو. جی یہ بات ہے نا, یہ ہم حل تک پہنچ رہے ہیں, اس گرہ کے حل تک پہنچ رہے ہیں. میری زندگی میں میرے بیٹا میرے لیے, دونوں میرے بچے میرے لیے بہت اہم ہیں, لیکن جب وہ اسکول چلے جاتے تو میری اپنی بھی ایک زندگی ہوتی تھی. اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ میں, اور وہ یہ نہیں تھا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے پلیٹ میں رکھ کے وہ زندگی تھی. یہ بھی میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ وہ زندگی آپ کو خود تلاش کرنی پڑتی ہے, اور ہر لڑکی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ اس سارے دباؤ کے بیچ میں سے وہ زندگی خود تلاش کر لے. نازک ہوتی ہیں بچیاں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ. ہم تو ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں نا, یہ وہی معاشرہ ہے جہاں بچیاں چولہا پھٹنے سے جل بھی جاتی ہیں, مر بھی جاتی ہیں, تیزاب بھی پھینک دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ساس نے پکڑ کے اس کے ٹوکے سے ٹکڑے کر دیے. یہ سب اسی معاشرے کے, کہیں دور کے قصے نہیں ہیں, نیکسٹ ڈور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. نور مقدم کا واقعہ گزر گیا, اس طرح کتنی چیزیں گزر گئیں. تو یہ سب بھی یہاں پہ ہے. صنفی تشدد کے معاشرے میں جوائنٹ فیملی کیا ہے, کیا وہ بچاتی ہے ہمیں اس چیز سے, یا وہ مزید ایسے مواقع پرووائڈ کرتی ہے؟ تو ہمارا صرف ایک سنگل ایشو نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کی اپنی زندگی ہے, ایک بہو آ رہی ہے اس کی اپنی زندگی ہے, ایک مڈ لائف میں ایک ساس ہے اس کی کیا زندگی ہے. لائک میری ساس جو تھیں وہ کافی ایجڈ تھیں, کافی بڑی تھیں. میری بڑی نند جو تھیں ان کے بچے میری عمر کے تھے, اور میرے شوہر جو تھے وہ ان کے آخری بیٹے تھے. تو ان کا میرا ایج ڈفرینس دادی اور پوتی والا تھا. میں ان کو ایک اور طرح ہینڈل کرتی تھی کہ اچھا خالہ میرے رہنے دیں, بس چپ کریں, چھوڑیں اس بات کو. جیسے ایک کیوٹ سی بڑھیا ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو چلتی پھرتی بھی نہیں تھی, بستر پہ بیٹھی تھی. اب اگر وہاں پہ وہ ساس ہوتی جو میرا اور میری بہو کے بیچ میں, تو اس وقت پہ وہ بالکل ایک ڈائنامکس اس کی فرق ہو جاتی ہیں کہ میں تو اپنی زندگی میں ان ساری چیز, اس نے ابھی گزرنا ہے ان چیزوں سے. وہ چلتی پھرتی اسٹرانگ لڑکی آئے گی, اور آتے ہی لڑکیوں کو وہی جو فیملی کے پرابلمز ہوتے ہیں, پریگننسی ہوگی, وہ سب چیزیں ہوں گی, وہ چھوٹا بچہ ہوگا, کہاں وہ خوبصورت لڑکی, کہاں وہ ایک بھدا جسم بن جائے گا, اس کو قبول کرنا, شوہر کی طرف سے انسیکیورٹیز, پھر وہ چڑ کے ساس کو دیکھے گی تو ساس پہ بھی, اچھا کام والیاں کہتی ہیں آپ کی ساس تو جی آپ سے زیادہ فٹ ہے, ایک یہ بھی تو ایسپیکٹ ہے نا. یہ غصہ بھی آتا ہے کہ ساس ایسی کیوں نہیں, ساس بستر پہ کیوں نہیں پڑی, نہیں میں کیوں ینگ لڑکی ہو کے. بہت ساری چیزیں. بینیفٹ اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی شخص ہر وقت موجود ہوتا ہے جو سم ہاؤ آپ کو اس طرح سے ایک اجنبی نہیں ہوتا, اسٹرینجر نہیں ہوتا. وہ اس کے رشتے ہوتے ہیں,
اس کے آپ کے بچے کی وہ دادی ہوگا یا نانی ہوگا. سم ہاؤ ظاہر ہے وہ رشتہ ہوتا ہے. یہ فائدہ جو آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا, یہ فائدہ تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن اس فائدے کے ساتھ جو انٹریکشن میں ہمارے مختلف طرح کے جو بھی ہم نے ڈسکس کیے, ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیے, سائیکلوجیکل, سوشل, اکنامک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہمارے دماغوں کے اندر ڈارک ایریاز بھی تو ہیں. جب وہ ایک مظلوم بچی ہمیں نظر آتی ہے نا, جو ہمارے آگے کوئی جواب نہیں دے سکتی, تو اچھا بھلا انسان بھی اندر سے ظالم ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی تو چیز ہے نا, پھر وہ اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اچھا بلال, آپ مجھے بتائیں, آپ نے یہ ساری چیزیں آبزرو بھی کی ہوں گی, ابھی بھی آپ نے سب سنا ہے, اور ابھی آپ نے ایک فیملی سسٹم میں دوبارہ سے جانا بھی ہے, اور آپ کے پیرنٹس بھی اب اس ایج میں ہوں گے جو اب ریٹائرڈ ایج میں ہوں گے یا گھر پہ ہوں گے, تو آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن ان کی بھی ہوگی ہی کہ یو لک آفٹر دیم. وہ تو دیکھیں, جب وین اٹ کمس ٹو پیرنٹس اینڈ لکنگ آفٹر دیم, دیٹس اے ہول سیپریٹ تھنگ. لیونگ یور اون لائف, آپ جو اپنی زندگی جیتے ہو وہ ایک بڑی فرق چیز ہوتی ہے. اور ماں باپ کا خیال رکھنا وین اٹ کمس ٹو دیئر ہیلتھ, وین اٹ کمس ٹو دیئر ہیپینس, وہ ایک فرق چیز ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو یور لائف, وہ ایک بہت فرق چیز ہے. میں نے ابھی تک یہ سیکھا ہے جتنی تھوڑی سی میں نے زندگی گزاری ہے, کہ آپ کو اپنی خوشی کے لیے یا اپنی 4-5 خوابوں کے لیے لڑ لینا چاہیے, وائل یو ٹیک کیئر آف دیم, ڈو ایوری تھنگ فار دیم, جو ایکچولی ان کو چاہیے. وہ ہاں, جو اگر کو اپنے خواب آپ کے تھرو جینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ان کو دینا. صحیح ہے. تو دوسرا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم پروز اینڈ کونس کی بات کر رہے تھے کہ فیملی سسٹم کے کیا پروز ہیں اور کیا کونز ہیں. لیکن پروز اینڈ کونس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپرچونٹی کاسٹ, کہ ایک پرو جو آپ کو مل رہا ہے, ایک فائدہ مل رہا ہے, اس کی کاسٹ آپ کیا پے کر رہے ہو. تو اگر ہر اینڈ ایوری بڈی ڈیسائڈس فار دیم سیلفس, اگر آپ کی کاسٹ بہت بڑی بن رہی ہے اس ایک فائدے کی, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں لینا چاہیے وہ فائدہ. اگر کاسٹ چھوٹی آپ کو پے کرنی پڑ رہی ہے, ڈپینڈنگ اپان ڈفرنٹ پیپل سرکمسٹانسز, جیسے آپ کے کیس میں ایک سرکمسٹانس ہے, آپ کے کیس میں ایک ہے, آپ کے کیس میں ایک ہوگا, میرے کیس میں فرق ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا ایٹ لیسٹ گرو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دیکھ سکیں کہ ہم اس کی کاسٹ کیا پے کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک جو چیز ہے کہ وین اٹ کمس ٹو لائک بینگ الون آفٹر گیٹنگ میرڈ, تو مجھے لگتا ہے کہ انسان جب اگر خود آپ اپنی انگلی خود بھی کاٹ لینا, تو پھر آپ کے پاس 1000 طریقے ہوتے ہیں خوش رہنے کے, لیکن کوئی کاٹ دینا تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ایک چیز ہے کہ جب کوئی آ کے آپ کی زندگی کو جھنجھوڑ دیتا ہے تو آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے ریکور کرتے ہوئے. آپ خود کے ساتھ جو مرضی کر لو, جلا بھی دو نا, تو آپ کو 1000 طریقے سے خود کو خوش کر کے چلا سکتے ہو. تو آئی تھنک وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انٹروژن اور وہی لیک آف پرائیویسی, کہ آپ کا فیشن, آپ کے بال, آپ کے جوتے, آپ کا اٹھنا, آپ کا کس چیز پہ آپ کی پولیسنگ نہیں کرتے. آپ چاہے آپ کے ساس سسر ہو جائیں, چاہے آپ کے ماں باپ ہو جائیں, ان ڈفرنٹ ویز. آپ مرد ہو تو علیحدہ, عورتیں تو کیس میں تو بالکل ہی برا حال ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپرچونٹی کاسٹ اپنی دیکھ لینی چاہیے کہ کیا آپ کو کاسٹ کیا پڑ رہی ہے اس کی. اینڈ اسپیشلی ہمیں عورتوں کو, ہمارے لیے شادی ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی آزادانہ ہم جی لیں گے, کیونکہ اکثر ہمیں بڑے ہوتے ہوئے ماؤں نے یہی کہا تھا, تو کر لیں جو تو کرنا ہے, شادی بیاہ دے بات کری, اتنے بجے گھر آنا. آئی واز لائک این اسٹیبلشڈ ماڈل ایکٹریس, تو میرا کرفیو ٹائم 11 بجے ہوتا تھا, اور میں دنیا کے کسی جگہ پہ شوٹ کر رہی ہوں, 10:30 بجے میں کانپنا شروع ہو جاتی تھی. سو دیٹ واز لائک ایک وہ تھا کہ اس کے بعد جو کرو گے اپنے گھر جا کے کرنا. اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ ایک اور کوئین کے گھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ گھر کی کوئین تو وہی ہوتی ہے نا. مطلب اس گھر میں میری ماں کوئین تھی, اس گھر میں میری ساس کوئین تھی, تو نہ میں ادھر کچھ کر سکی آزادانہ, نہ اتھے میں کر سکا. تو اٹس اے بگ کاسٹ, رائٹ. آئی تھنک اس میں دیر آر 3 کلیشیز جن سے مجھے بڑا اختلاف ہے. مثلا ہمارے ہاں یہ بڑا پراؤڈلی کہا جاتا ہے کہ شادی ایک فرد سے نہیں خاندان سے ہو رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹوپڈ سوچ ہے کہ خاندان کے تو 20 بندے ہیں, اب کس کس کی بیچاری وہ لڑکی نبھائے گی رشتہ داریاں. اور دوسرا جو کہا جاتا ہے کہ میری ماں کچھ بھی کہ تم نے اف نہیں کہنا اس کے سامنے. اب آپ امیجن کریں اس کی کیا نفسیاتی حالت ہوگی بچی کی, جس نے اپنی ساس کی ہر ناجائز بات کو اور حرکت کو برداشت کرنا ہے. یقیناً 6 ماہ میں وہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جائے گی اگر اس نے ایکسپریس نہ کیا اپنے آپ کو. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی جائے کہ تمہارا جنازہ وہاں سے آئے. آئی مین وی مسٹ گیٹ ریڈ آف دیز نوشنس. کیوں اس کا جنازہ وہاں سے آئے؟ اس کی رائٹس کوئی نہیں ہے.
اور میں سمجھتا ہوں ٹریجکلی ہمارے ہاں لڑکوں کو شاید موقع ملتا ہو کہ وہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو ڈیولپ کر کے کچھ بن جائیں، لیکن جو بچیاں اس سسٹم میں جاتی ہیں آئی ایم شیور وہاں پہ اتنی اسٹائفلنگ ہے، اتنی وہاں پہ سفوکیشن ہے کہ وہ اپنا پوٹینشیل کیا وہ تو سروائیو بھی بڑی مشکل سے کرتی ہیں، اینڈ سم تھنگ شوڈ بی ڈن اباؤٹ اٹ. اینڈ اسپیشلی ہم سب نے نوٹ کیا ہوگا جو ہمارے گھر کی ہاؤس ہیلپ ہوتی ہیں، جتنے ان کے خاندانوں میں مسائل ہیں اینڈ ٹاکسک ماحول ہے، بھابھی آ گئی انہیں سانو کرو کٹ دیتا، انہیں اے کر دیتا، اور ہم جا گئے تو ساس نے مار مار کے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. آئی مین موسٹلی ہاؤس ہیلپ کے لیے جو یہ بچیاں آتی ہیں گھروں میں، ان کے بہت برے حالات ہوتے ہیں کہ یہ بھاگتی ہیں اپنے گھروں سے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے اس طرح جا کے 40,000 کے لیے دن رات رہنا اور کام کرنا، بچوں سے دور رہنا. بٹ فار دیم اٹس دا اونلی وے ٹو گیٹ آؤٹ آف دوز سچویشنس. اور آپ نے جیسے کہا ڈاکٹر صاحب کہ خاندان سے شادی ہوتی ہے، یہ ذرا اپر کلاس میں ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم خاندان ٹو خاندان دیکھے جاتے ہیں اور پھر شادیاں ہوتی ہیں. اس ماحول میں تو مجھے لگتا ہے اٹس اونلی اباؤٹ سروائیول، اٹس اونلی اباؤٹ سروائیول. You see, we do not focus on the fact کہ جب شادی ہے تو دو انڈیویجولس کی یونین ہے، ہم اس پہ فوکس ہی نہیں کرتے. ہماری مائیں، لڑکے کی ماں اور بہنیں جاتی ہیں شاپنگ فار اے رائٹ پیس آف بہو، وہ 10 گھروں میں جائیں گی، کھانے کھائیں گی، ٹرالی سیٹ کر کے آئیں گی، لڑکی کے ایکس رے کریں گی، اس کے کبھی آنکھوں پہ، کبھی بالوں پہ، کبھی قد پہ، اس کو کچھ نہ کچھ کہہ کے آئیں گی. اینڈ فائنلی دے فائنڈ دا رائٹ پیس جس کے بارے میں وہ اپنی کمیٹی میٹنگ میں یا کافی پارٹی میں پراؤڈلی کہہ سکیں کہ اے میری بہو ویکھو. اٹس اے پرائڈ فار ہر، چاہے اس کی اپنے ہونے والے خامد سے کوئی ذہنی یا نفسیاتی مطابقت نہ ہو. اور ہوتا یہی ہے، ہماری ماؤں کو ہمارے ان کے بیٹوں کی جو ویلیو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں نہیں پتہ ہوتی، اینڈ یٹ وی گیو دیم دی سرٹیفکیٹ کہ آپ جا کے ہماری بیویاں ڈھونڈیں. I mean, what could be more irrational? لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر ارینج میرج کا رواج ہے، تو اب ہے ہی یہ، تو پھر کیا کرے، پھر تو یہی ہوتا ہے. نہیں، بٹ اس طرح تو 50 سال پہلے ڈائبٹیز کا بھی علاج کچھ اور تھا، بٹ وی ڈونٹ کنٹینیو ود دیٹ. تو اس کو کیوں نہیں ہم چینج کرنا چاہتے؟ اچھا، اب اسی بحث میں یہ بات بھی لانا چاہتی ہوں کہ اس سسٹم میں دیر از آلویز اے وومن اگینسٹ اے وومن. یہ عورتوں کا سروائیول کا یہ چکر ہے کہ ایک چلیں اس طرح لیتے ہیں کہ ایک شادی کر کے ایک عورت آئی، اس پہ بہت ظلم ہوئے، پھر اس کے ہو گئے بچے پیدا، بیٹے پیدا ہو گئے، اور اس نے اب یہی کہا ان کو ذرا وڈے ہون دیو، پھر میں پوچھاں گی اپنے میاں کولوں تے جڑا میرے پہ ظلم کیتا. تو اس کی ساری انرجی ہی انتظار میں کہ یہ بڑا ہو کہ میرا وہ کرے گا، تو وہ انویسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹس ہر سروائیول. پھر وہی جس کو اس نے اپنے سروائیول کے لیے اپنا بنا کے بڑا کیا ہوتا ہے، ادھر ویاہ دا بھی اینا شوق انہوں نے ہوتا ہے، چلو وہ بھی کر لیا. اب وہ عورت کو اپنے سروائیول کی اتنی پرابلم پڑ جاتی ہے، جو ساس ہوتی ہے کہ اے تے پھر آ گئی ہے تے ہوں تے ادھر پیچھے لگ جائے گا، کہ وہ اپنے بچوں کو انڈاکٹرین کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اسی کو دشمن بنا کے بیٹے کا ہی ایک گیم شروع ہو جاتی ہے. ادھر بہو کو یہ ہوتا ہے یار میں اب کہاں جاؤں، میں گھر بھی چھوڑ کے آ گئی ہوں، یہ عورت کیا مجھے پاگل کرے. تو یہ سروائیول اکنامکس اس کا زیادہ چکر نہیں ہے. آئی تھنک جب ساس اسپیشلی اگر اس کا خامن مر جائے یا زندہ ہو لیکن کوئی بیوی کا تعلق نہ ہو، تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، وہ کہتی میں اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہ رہی ہوں، سارے زمانے کو بتاتی ہے. جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو شی کین ناٹ لیٹ گو آف دا سن ٹو سم ون ایلس. وہ ایکچولی سائیکولوجیکلی میوٹیلیٹڈ فیل کرتی ہے، جیسے میرا کچھ حصہ چلا گیا ہے، اینڈ شی کین ناٹ شیئر دا سن ود اینی ون. تبھی وہ اتنی پوزیسو ہو جاتی ہے. پہلے لڑکا 12 بجے آئے، 1 بجے، اب 9 بجے سے ذرا دیر سے آئے تو اس کو سننا پڑتا ہے ساس کی بات، اپنی ماں کی باتوں کو. تو اٹس اے ویری انہیلدی سسٹم، اتنی مزری. اور پھر آپ یقین کریں کہ اس کا ایفیکٹ صرف اس گھر تک نہیں ہے. جب ایک بہو
خوش نہیں ہے, کانسٹنٹ اسٹریس میں ہے, وہ کیسی ماں بنے گی اپنے بچوں کی؟ تو یہی ہوتا ہے اور نا. پھر وہ بچے جب ایک ٹرومیٹک ماحول میں پلے بڑھیں گے, ساس کچھ, دادی کچھ کہہ رہی ہے, ماں کچھ کہہ رہی ہے, دے گرو اپ اینڈ دین دے گیٹ انٹو فردر ایشوز. پھر ان کی آگے فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں, اینڈ وی آر اوکے ود اٹ. کیا علاج ہے اس کا پھر؟ دیکھیے علاج ڈاکٹر صاحب نے ساری چیزوں کی بہت خوبصورتی سے نشاندہی کی. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے ہم اتنے ٹائم میں ایک صدیوں کے بگاڑ کو لمحوں میں تو نہیں درست کر سکتے, لیکن انہوں نے بڑے اچھے جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ بیان کیے ہیں. عورت کی بھی ایک زندگی ہونی چاہیے. جب وہ اس گھر میں آتی ہے تو اس کو آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک 21 سال کی ہم ایوریج ایج لے لیتے ہیں اور ایک 25 سال کا بچہ ہے, اس کو ایک 75 سے 50 سال کے درمیان میں کہیں سانس ہوگی نا, اس کی زندگی کی ساری محرومیاں, اس کا ریٹائرمنٹ پلان, وہ 2 بچے کیوں بن جاتے ہیں جو اپنے گھر سے, اب تو بچے بھی تھوڑے ہوتے ہیں تو وہ جو لڑکی آتی ہے وہ لاڈلی بچی ہوتی ہے, تو وہ لاڈ اٹھاتی ہوئی آتی ہے. یہاں اس کو ایک بگڑی ہوئی نفسیات کی, ایک محرومیوں کی ماری ہوئی عورت کو بھگتنا پڑتا ہے, اور اس کی زندگی, لڑکا گھبرا کے باہر نکل جاتا ہے. باہر وہ لڑکے ہوتے ہیں, باہر وہ آدمی ہوتے ہیں, باہر وہ انکل ہوتے ہیں جو اپنی تو اجاڑ چکے ہوتے ہیں, وہ اس کو بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو مائیاں لڑتیاں ہیں, عورتیں لڑتی ہیں, چھوڑ یار ان کو. شام کو جاتے ہوئے بیوی کے لیے آئس کریم لے جانا, وہ آئس کریم کا ریپر صبح ساس دیکھ لیتی ہے تو اور کوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ باہر والے انکل شفیق کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو الٹی باتیں بتاتے ہیں کہ یار بیٹھ جا, تھوڑے سارے پیسے گھر نہ دیا کر, گھر پہ اتنے دیا کر, تھوڑے ادھر لے آ, اپنی بھی زندگی رکھ. اور اب تو جی میں ولاگرز دیکھتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آدمیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ آدمیوں کے اوپر بھی تو ایک جینڈر رول رکھ دیا گیا, ہمیں بھی کمانا پڑ رہا ہے. بھائی ہم نے نہیں رکھا, یہ خود آپ نے, یہ آپ نے رکھا تھا. آپ نے کہا تھا میں کماؤں گا, تم گھر میں بیٹھو. گھر میں تمہارے اوپر بٹھا دوں گا تھانے دار اپنی ماں کو, جس کو میرے باپ نے پاگل کیا ہے, بھگتو گی تم. اور اس کے بعد اب میں باہر کما رہا ہوں تو میں مظلوم ہوں. مجھے کہو پرش مکتی مورچہ نکالوں گا میں, مجھے کہو میں مظلوم ہوں. اور میں اگر باہر ایک سگریٹ پی لیتا ہوں یا اس کے علاوہ بھی کچھ پی لیتا ہوں, یا میری باہر کوئی زندگی ہے, تو یار میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں یار, آئی ہیو آل دا رائٹس. تو یہ والا جو بیسیکلی انکل شفیق کی جو بیٹھک ہے نا, یہ یہاں سے وہ لڑکا ساری عمر تو 26 کا نہیں رہے گا یا 25 کا نہیں رہے گا نا, اس کو بھی گرو کرنا ہے. لڑکی گرو کری ہے, لڑکے کو بھی گرو کرنا ہے. دیکھیے آپ اگر امامت اور خلافت اور حکمرانی لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے 2 قدم آگے کھڑے ہوتے ہیں, اس رول کو سمجھیں, اس بوڑھی ماں کو بھی سمجھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب حصہ جائیداد کا لیتے ہیں تو دگنا لے کے دوڑتے ہیں, پھر ڈبل ہیومن بینگ بن کے اس عورت کو, جو پہلے ہی اس کو تو ہم نے آدھا کر دیا نا, آدھی گواہی, آدھی آپ ہر طرح سے, یہی نہیں باہر بھی آدھا پے کر رہے ہیں, آدھا ہے ہر جگہ. تو وہ جو آدھی عورت ہے وہ مزید آدھی ہوتی ہے تمہاری اولاد پیدا کرنے کے لیے فزیکلی. تو تم تو پورے مکمل تر ہوتے چلے جا رہے ہو, اور اس کو ہر برج میں گھٹاتے تم اس کو اتنا ڈیمین کرتے ہو کہ وہ آخر کار 2 سائیکو خواتین ہیں, یا تو یہ اس کو جلا دے گی یا یہ اس کو جلا دے گی. تو یہ یہاں پہ سائیکالوجی ایک عجیب سے ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور یہاں سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے گھر کے اندر, اور تم باہر انکل شفیق کے پاس بیٹھے سگریٹیں پی رہے ہو, موجے کر رہے ہو, اور ان دونوں کو پاگل بنانے کے پلان کر رہے ہو, اور وائف جوکس وہاں پہ ایجاد کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. بالکل. یہ اس بیٹھک کو اگر آپ درست کر لیں گے, بوائز روم جو ہوتا ہے نا, جی, تو پھر وہاں سے ایگزیکٹلی پھر وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوں گی, کیونکہ ایک دم بگاڑ آیا بھی نہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, جس کو آدمی اپنا می ٹائم کہتے ہیں نا, اور وہ می ٹائم نہیں ہوتا, وہ جس کی کاسٹ پہ ہے اس کو دیکھو, وہ کس کی کاسٹ پہ. تو ڈاکٹر صاحب پھر زیادہ تر وجہ تو مرد پہ ہی آتی ہے. 25 سال کے لڑکے کو یہاں 40-50 کے آدمی کو نہیں پتا ہوتا رشتہ کیسے نبھانے ہیں, وہ تو 25 سال کا جی. وہ انکل شفیق 40-50 کے ہی ہے نا, پرابلم انکل شفیق نے کریٹ کی, وہی تو ساری پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آئی. ایک یہاں پہ میرے خیال میں ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قدر رشتوں کے بنیاد پہ نہیں کرنی چاہیے. مثلاً یہاں پہ داماد چاہے خبیث ہو, اس کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں, اس کی ماں کو بھی, اس کے باپ کو بھی. لڑکی کا جو باپ ہے وہ بیچارہ
چوڑا چمہا رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بہو کی نہیں ہے. ہمیں ان کو انسان سمجھنا چاہیے اور انسانیت کے تحت ان کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ رشتے کے مطابق. اب ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی یہ میری بہو نہیں، میں اس کو بیٹی کی طرح رکھوں گی. اب دیٹ اگین از نان سینس. کوئی بہو بیٹی نہیں بنتی، بیکاز اٹس میک بلیو سسٹم. مت دنیا میں رہیے، حقیقت دیکھیں. اس کی جو رائٹس ہیں وہ دے دیں، وہی کافی ہے، بجائے کہ آپ اس کو بیٹی کا وہ لیبل لگا کے ایک فراڈ کر رہے ہیں اپنے آپ سے. جو میں اپنے بھائی کے لیے فیل کرتا ہوں میں اپنے بہنوئی کے لیے نہیں فیل کر سکتا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. میں لاکھ کہوں کہ یہ میرا بھائی کی طرح ہے. سو یہ جو رشتوں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، آئی تھنک اس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پلیز ہر ایک کو ایک ڈگنیٹی دیں، چاہے وہ بہو ہے چاہے وہ بہو کا باپ ہے. ناٹ سمپلی کہ وہ رشتہ ایسا ہے تو اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں کرنی ہم نے. ڈاکٹر صاحب کہاں پہ ایک لائن کھینچ جانی چاہیے کہ اگر یہ مطلب اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد یو کین سے نو؟ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں اگر آپ نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک چھت کے نیچے آپ رہیں اور ایک دوسرے سے روز لڑائی جھگڑا کریں. آپ علیحدہ رہ کے بھی اچھے ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. لڑکے لڑکی کو شروع میں اگر ایک فلیٹ میں رہنا پڑے لیکن اس میں رہ کے ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے اور کل کو وہ ایک اچھی یونین بنا سکیں وداؤٹ ٹو مچ انٹرفیئرنس، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہے بجائے کہ وہ ایک 8 کنال کے سسرالی گھر میں رہیں جہاں روز یہ جھک جھک ہو رہی ہے کہ کب آئے کب گئے، پوچھیا نہیں دسیا نہیں، اور یہ بک بک چلتی رہے. ایک اور سوری آپ بولیں. سو وی ہیو ٹو میک اے چوائس. آئی وڈ سجیسٹ اگر میری بیٹی ہو تو بجائے کہ میں 1 کروڑ روپیہ اس کی شادی پہ لگاؤں، میں اس کو چھوٹا فنکشن کر کے وہی پیسہ دے کے اس کو کوئی فلیٹ لے دوں جہاں پہ وہ علیحدہ رہ سکے اور اپنی سینٹی کو مینٹین کر سکے اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ میکسیملی اینڈ پہلے اپنا ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ کریں آپس کا. اینڈ یا دین یو کین میک بیٹر ڈیسیژنس لیٹر. جب تک میاں بیوی کے آپس کے وہ انڈرسٹینڈنگ لیونگ ٹوگیدر کا ایکسپیرئنس ہیلدی نہیں ہوگا، مطلب کئی دفعہ شروع کی شادیوں میں بھی اپنی سسرال میں رہی ہوں تو جب غصہ آتا تھا تو آواز کو مجھے کچھ حد تک دبانا پڑتا تھا. اٹس ناٹ دیٹ کہ کوئی میرے پہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن ایک لحاظ ہوتا ہے کہ نیچے ساس سسر. وہی جو میں آپ سے اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا سسٹم بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یعنی تعلق ہی نہیں بنتا تو طلاق کیا؟ جو مرضی شادی نہیں کرتے مرضی طلاقیں کیسے کریں گے؟ تو مجھے ایک پوائنٹ آپ نے کہہ دیا کہ ہم پاکستانی جو ہے نا ہماری زندگی کی 3 ہائی لائٹس ہوتی ہیں نا، شادی، گھر اور حج. موسٹ ہم یہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تھوڑے سے ہوتے ہیں تو 4 خواب اور دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور اسٹرائیو کر لیتے ہیں. اور اب یہ تینوں خرچے والی چیزیں صحیح ہے، ان تینوں کا ایک پریشر ہوتا ہے. اور آئی تھنک شادیوں پہ وہی جو آپ کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو کہو گے کہ یار مجھے نا آپ یہ جو بھی آپ 22, 23, 25 لاکھ کروڑ جو بھی آپ کی اکنامک کلاس ہے، ادھر اٹس اے گرل اور اے بوائے، اگر آپ کہہ دو گے کہ یار ہمیں نا یار ٹرپ ہی کرا دیں، چلو ابھی ہم زیادہ کول نہیں بنتے، ہم بزنس کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے کھانا ہے اور حق دینا ہے تو ہم باہر جا کے تھوڑا گھوم آتے ہیں. پھر وہ نہیں ہوگا. آپ ان سے بزنس کے لیے پیسے مانگ لو گے، وہ نہیں ہوگا، بٹ دے وڈ ولنگلی بائی یو سونا. ٹھیک ہے، اینڈ میک ادر پیپل ایٹ اینڈ آل دیٹ. اور وہ شادیوں پہ جھمکے اور سارا کچھ، اور اس میں ٹھیک ہے وہ لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو بھی شوق ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن اب بہت زیادہ، لیکن اب تھوڑا چینج ہو رہا ہے، تھوڑا چینج ہو رہا ہے. ان کا قصور نہیں ہے نا، آپ نے بچپن سے جب وہ گڑیا پکڑائی ہے اسے تو اٹس فائن اگر اس کو شوق بھی ہے تو. بٹ ناؤ دے آر گیٹنگ اویئر نا کافی زیادہ. لائک اسپیسیفکلی اگر آپ جنزی میں دیکھ لیں اور تھوڑے سے جو مار کھا لیا ملینیلز نے ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یار گیم پیسوں کی ہے. ٹھیک ہے، امی ابو بھی بہت عزت کریں گے آپ کی، آپ پیارے بیٹے ہو جاؤ گے. ایک حقیقت ہے. آئی وڈ جسٹ ایڈ ون لاسٹ تھنگ کہ ہمارے ہاں جب بچی کو ہم بڑا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ فکسڈ ہے کہ اس نے ایک دن اس کی رخصتی کرنی ہے. ہمیں لڑکے کی بھی رخصتی ذہنی طور پہ کرنی چاہیے کہ یہ شادی کے بعد وہ بیٹا نہیں رہ سکتا اور نہ ہوگا، لیکن ہم نہیں کرتے. پلیز جان وی شوڈ آلسو سائیکولوجیکلی لیٹ گو آف دا سن کہ ناؤ ہی ہیز another person in his life.
बट हम बजाय बैक सीट लेने के और फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। या एक नया एजेंडा लाइफ में आ गया ना, न्यू एक्साइटमेंट सास ससुर की लाइफ में। डॉक्टर साहब, लेकिन और बाकी आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि निकाह एक साइनिंग, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लड़की वाले इतना घबराते क्यों हैं टू मेक फ्यू थिंग्स क्लियर? मतलब मेरी इतनी दोस्तें अच्छी जगहों पे उनकी शादियां हुई हुई, अच्छे ख़ानदानों की, लेकिन जब उनको दिल किया छोड़ने का तो जिन्होंने छोड़ा उनको ना हक महर मिल सका, ना उनको वो सोना मिल सका जो वो खुद लेके आई थी। and there is nothing you can do about, क्योंकि इतने बीच में लकूनास, कभी रिलीजियस लाए जाते हैं, कभी जब दिल करता है तो दूसरी सिस्टम के लाए जाते हैं। तो निकाह के वक्त एक मेरी बेटी का निकाह हो तो मैं तो आई मेक श्योर ना कि खुदा ना खास्ता ये हो, ये होगा, ये उसके नाम होगा, ये वो होगा। Why are we so ashamed of this in this particular society? मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जब आपका मेरा जिस दौर में, हमारा एक ही दौर में निकाह हुआ है, वो निकाह नामे पे लिखा हुआ क्या होता है? हमारे लिए क्या लिखा होता है? कुछ भी नहीं। निकाह नामा कोई कहीं से आया नहीं है, निकाह नामा बनाया गया है। वो एक लीगल दस्तावेज़ है जो अब बनाई गई है। उसमें सिर्फ 2 बातें लिखी होती हैं, लड़की शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, जिसके ऊपर एक बड़ा तमाशा बनाया गया कि इस पर कंवारी क्यों लिखा है। भाई वो लफ्ज़ है, वो आगे पीछे कर दिया, गैर शादीशुदा या जो भी था। असल मसला ये नहीं था, असल मसला ये था वही जो आपने बात की कि अगर ये एक इस तरह का समाजी मुआहिदा है जिसमें लड़की को वो जॉब कर रही है, इनफैक्ट अगर आप उसके इकोनॉमिक्स का ध्यान करें तो वो अपनी इकोनॉमिक्स कहीं और से जाके नहीं कमा रही, वो आपके घर में बैठेगी, आपके बच्चे पालेगी, वो भी एक जॉब ही है, वो करेगी। तो वो सारा कुछ वहाँ पे वो पैकेज लिखा जाता है। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, वो जो जुमला होता है शुरफा में ऐसे नहीं होता। शरई जी है? क्या हक महर है शरई? अच्छा वो शरई, और तालियां बज रही हैं, वाह वाह वाह, ठीक है। अच्छा वो हक महर आ गया। हक महर पे मेरे 7 बहनें और 7 बहनों का हक महर 1.25 लाख रखा गया। मुझ तक आते आते वो 1.25 लाख रुपए ऐसे थे कि कोई जब चाहता मेरे मुंह पे बड़े आराम से मार सकता था। मेरे 50,000, ठीक है ना। तो क्यों? और मुझे याद है कि पहले हक महर से लेके मेरे पे आके नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना वो हो चुका था कि हमेशा एक फसाद होता था कि 3-4 बुजुर्ग आते थे और वो आके कहते थे कि भाई हक महर बहुत ज़्यादा हो गया है, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और वो बुजुर्ग जो होते थे वो उसके बाद मेरा ख्याल है 2-3 साल के बाद उनमें से सब गुजर चुके थे, आखिरी सांसों पे थे। इस 21 साल की लड़की की कोई सोशल सिक्योरिटी ना हो जाए कहीं, वो क्यों अपने घरों से उठ के आते थे? आप इस कॉमरेडरी को तो देखें, ये क्या कॉमरेडरी है कि बस पता नहीं था कि फरिश्ता खिड़की में से झांकता फिर रहा होता था कि बड़े मियाँ को कल ले जाओ मैं, लेकिन वो कहते एक काम करना है, जाते जाते इस लड़की के सारे हुकूक जो हैं वो मैं तबाह करके जाऊं। ये ना हो जाए कि कहीं इसका 1.25 लाख हक महर लिखा जाए और मैं उस वक्त तक इस धरती पे बोझ की तरह बैठा हूँ। तो मेरे जिंदा रहने का पर्पस क्या रह गया? ये चीज़ जिसकी वजह से ये मेंड नहीं हो सका, ये मेंड नहीं हो सका। जेब खर्च, मुझे याद है कि मेरी वालदा का पानदान का खर्च 1958 में 100 रुपया था। जब मुझ तक आया तो कोई जेब खर्च नहीं लिखवाया गया। मैंने कहा अम्मी जेब खर्च, तो कह रही है जिसने देना होगा वो बेटे देगा, जिसने नहीं देना होगा वो लिखा हुआ भी नहीं देगा। अच्छा, फिलॉसफी आ गई, बाबा अशफाक अहमद आ गए, अम्मी अशफाक अहमद खान बन गई वहाँ पे। बेटे ये तो नसीबों के खेल हैं, जो बन जाओ, अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में तिल है, ये देख लीजिए सब लोग इसको क्लोज करके, तुम्हारे हाथ में तिल है तो भाई बहुत पैसा मिलेगा। मैं क्या लिखवाऊँ, लिखूंगी ना तो आता नसीब भी वहीं रुक जाएगा। तो मतलब अम्मी मैंने आपसे बात की है, यहाँ पे आपने मनचले का सौदा क्यों शुरू कर दिया? लेकिन ये हुआ। यहाँ पे एक चीज़ मेरे ख्याल में आप ओवरलुक कर गई, जो राइट ऑफ डिवोर्स है हमारे यहाँ, इसको भी वो लाइन जी मैं उसी पे आ रही हूँ। जब मेरे पास ये आया है तो अच्छा, मैं मास्टर्स कर रही हूँ उस वक्त मैस कम्युनिकेशन में। मतलब आप मेरे आगे लेके आते हैं, मेरे 2 बहन हुई, मेरे वकील हैं वो मेरे वकील क्यों थे?
मैं उनसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करती थी. Exactly. खुदा उनको उनको जन्नत इज्जत में दी जहाँ थी थे ना. वो रहें इज्जत से, लेकिन वैसे कि ये मैं अपने राइट्स के लिए, वो कौन थे, उनको बुलाया गया क्योंकि भाई बुरी बात है ना, उन्होंने आना है, उनको भी तो मकाम देना है, वो जो आपने कहा कि दामाद है. अच्छा, मैं कह रही हूँ राइट ऑफ डिवोर्स, अरे भाई तुम्हारा मिजाज बड़ा तेज़ है, ये अल्लाह मियाँ मर्दों को दिया है ना, अगर औरतों के पास होता तो रोज़ 10 तलाक़ें होती, क्योंकि औरत बचने की कोशिश करती ना, तो इसलिए वो पहले ही कारी इसरार साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने उसको पहले ही काट दिया था, उन्होंने पहले ही उसको काट दिया था, क्योंकि उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी ये हुकूक मुझे अच्छा देने मैंने कह के ये हक लिया, वो पहले ही काट दिया गया था, वो पहले. तो ये 3 चीज़ें, जेब खर्च, हक मेहर और तलाक का हक, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं. क्या यही 3 चीज़ें हैं जो निकाह नामे में होनी चाहिए? नहीं, निकाह नामे में और बहुत कुछ होना चाहिए. आपकी सिक्योरिटी बेटी की होनी चाहिए, बहुत जैसे कुछ पहले होना ही आप ये चाहिए. कमिटमेंट ले लो. मतलब मैं तो यही चाहूँगी मेरी बेटी की शादी हो तो वो पहले इंडिपेंडेंट रहे, चाहे कम में रहे चाहे छोटे में रहे, लेकिन और दिस शुड बी पार्ट ऑफ रिश्ता ना. लड़की वालों को ये पहले ही बता नहीं देना चाहिए और ये सोच के रिश्ता देना चाहिए. आई थिंक मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि जो निकाह नामा होता है वो लड़की वालों को खुद पहले भरना चाहिए, और वो जो राइट ऑफ डिवोर्स है उसको हाँ लिखें और फिर लड़के वालों को दें, बिकॉज वो जब लिख के भेजेंगे तो लाइन लगा के भेजेंगे. और डॉक्टर साहब दूसरी बात जो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है. इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है. और एक बात जो मैं कतन मस्का पॉलिश नहीं करी, इसलिए काटिएगा भी मत, ये जो इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट है जिसने इस तरह का इंतज़ाम कर रखा है कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उनके नाम जितनी जायदाद थी वो मेरे भाई ने पहले ही जब उनकी सेहत देख ली थी वो उन्होंने अपने नाम करा ली थी. हालांकि हम बेटियों के नाम भी होनी चाहिए थी, लेकिन जो रह गई थी थोड़ी सी, जो ही उनका इंतकाल हुआ है उसके साथ ही निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि वो बेटियों के नाम खुद ब खुद हो गई. अब वो हमें कब्ज़ा दे या ना दे, लेकिन मैं आज भी जाके कहूँगी तो मुझे पूरा ये आई नो दिस गवर्नमेंट, और ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था. मेरा इन लोगों से कतन कोई लाइक जैसे लोग मुझे समझते हैं पार्ट ऑफ द पार्टी, वी आर नॉट. मैं बिल्कुल इस पार्टी का, किसी पार्टी का कोई पार्ट नहीं, लेकिन जो अच्छा काम औरतों के लिए हुआ है वो मैं कहूँगी और इसको हाईलाइट होना चाहिए. ऐसा निज़ाम किया है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद बेटियों को फौरी तौर पे हिस्सा मिल जाता है जो माँ बाप के नाम पे ज़मीन होती है, और वो उनके नाम पे शिफ्ट हो जाता है. अब ये है कि वही ख़ानदानी निज़ाम, भाई छूट जाएगा अगर जाके हमने किया, तो मेरी सारी बहनों ने जो कि नहीं देना चाहती, कौन अपने बच्चों का हक देना चाहता है? मैं ना देना चाहूँ, ठीक है, उन्होंने डर के मारे वो साइन कर दिए. आई एम द वन जिसने वो साइन नहीं किए. 3 साल से उसने मुझे उसका कोई खर्चा वर्चा जो उसका ठेका होता है वो नहीं दिया, लेकिन मुझे इस बात का पता है, मैं उसी इनर्शिया का शिकार हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि मैं अब भी एक फ़ोन कॉल करूँगी तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, ये मुझे वो ज़मीन वहाँ पे चाहे वो कहीं पे भी है वो मुझे उसका कब्ज़ा भी दिलवाएगा और सब दिलवाएगा. ये निज़ाम अगर बनेगा, अगर बन सकता है, तो मुझे इस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उससे मुझे ये उम्मीद है कि ये इस निकाह नामे को, इस चीज़ को कानून तो बना दे ना. अब देखिए मेरी 6 बहनों ने कर दिया भाई के नाम इस डर के मारे कि भाई है और ये फिर मिलेगा नहीं तो पता नहीं कल को बेटे क्या करेंगे, मियाँ क्या करेगा, तो कहीं पलट के जाना होगा, तो 1.5 एकड़ के पीछे हम ये ना हो कि भाई को छोड़ दें. डर है ना. 5 एकड़ से तो कुछ 8 एकड़ दे दिए और असल में तो बहुत सारी जायदाद तो पहले ही अम्मी से अपने नाम करा ली थी जो कि नहीं करानी चाहिए थी उसको. ठीक है ना. तो ये मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बात कहती हूँ, मेरा भाई है, मुझे बहुत प्यारा है, वी शेयर सेम जीन्स, लेकिन ये गलत हरकत की क्योंकि निज़ाम बहुत मज़ेदार है ना. आप कॉमरेडरी है, ये भी साथ देगा, वो भी साथ देगा, वो भी साथ देगा, वो भी साथ देगा, सब लोग साथ देंगे, तो इसलिए ये बड़े आराम से हो जाता है. और तब्दीली कहाँ से आई? जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, जो मेरा ख्याल है इससे पिछली इनकी गवर्नमेंट थी बुज़दार साहब से पहले, उस वक्त ये कानून पास हुआ था. और ऐसा कानून है, ये फ्लॉलेस कानून है, लड़कियों के नाम पे फौरी हो जाता है. अब बाद में आप अहमक हैं और अपने हाथ कटवाना चाहती हैं तो कटवाइए. तो ये मैं समझती हूँ कि अगर निकाह नामा भी मेंड हो सकता है ना, तो अब मेंड हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, और अल्लाह करे ये बात उन तक पहुँच जाए किसी तरह. आई थिंक वी रियली नीड टू ऐड अ लॉट इन निकाह नामा कि वो ऑलरेडी वहाँ पे हो, बिकॉज समहाउ लड़की के पेरेंट्स का ये कहना मायूब समझा जाता है.
بالکل میں یہی بات کہتی ہوں کہ یہ نظام ہو, ایک فرد کو نہ لڑنا پڑے. نظام آپ ایسا بنا دیں, اب میں تو نہیں لڑی جا کے اس زمین کے لیے, وہ تو خود بخود میرے ہاتھ آ گئی. یہ تو مجھے اس جنگ سے, کیونکہ میں وہ جنگ نہیں کر سکتی, لیکن وہ ایک نظام ایسا بن گیا تھا. اسی طرح اگر نکاح نامہ ایسا ہوگا کہ عورت کے حقوق, مرد اپنے حقوق جتاتے ہیں, بتاتے ہیں, کیونکہ ان کو بچپن سے بتایا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ منہ بند رکھو, تم نے گھر بسانا ہے. یہ اتنی لمبی زبان والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ تو گھر اجاڑ لیتی ہیں, اور تم جس کی باتوں میں آ رہی ہو دیکھو وہ تو خود گھر اجاڑ کے بیٹھی ہے. وہی نا جتنی وہ آنٹی شفیقہ وہ آنٹی شفیقہ ہے, کیونکہ تم اس کی باتوں میں کیوں آ رہی ہو بھائی, وہ تو خود گھر اجاڑ کے بیٹھی ہے, تم اس کی بات میں مت آؤ اور خاموش رہو. نہ بھائی سے بات صرف شوہر کی نہیں ہے, بات بھائی کی بھی ہے, بات باپ کی بھی ہے, جیسے آپ نے کہا پیرنٹس کی بھی ہے. بھائی بھی ایسے حالات کر دیتا ہے, پیچھے پلٹ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پہ جل کے مر جاتے ہیں. کون لڑکی ایسے حالات, کون نہیں بھانپ سکتا, وہ ریڈ فلیگس سب بھانپتی ہیں, لیکن پیچھے پلٹ کے کہاں جائیں, کیونکہ وہاں بھائی نے, وہ بھابھی نہیں ہوتی, وہ بھائی ہوتا ہے. بھائی نے وہاں آپ کے لیے ایک چڑیل بٹھائی ہوئی ہوتی ہے تیار کر کے, پوزیسڈ ہوتی ہے, اس کے سر پہ جو جن کھیل رہا ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ماں جایا ہوتا ہے, جس نے وہ چڑیل تیار کی ہوتی ہے آپ کے لیے. تو آپ کہاں جائیں پھر, آپ وہ جو گھر میں شوہر بیٹھا ہے, پھر وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ سلیو کا اور باندی, آپ باندی بن جاتے ہیں اس شخص کی کہ کہاں جائیں. اچھا وہاں سے نکل کے اگر معاشرے میں جائیں تو وہ جو ہمارے ماشاءاللہ ہیریسرز بیٹھے ہیں, جو پریشان کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, تو ایک ایسا مضبوط, ایک ایسا سہولت دینے والا نظام ہے جہاں ظالم کے ہاتھ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ جو 21 سال کی بچی وہاں آتی ہے وہ آخر کار وہ 75 سال کی وہ ظالم ساس, اب نارمل عورت بن جاتی ہے, جو اپنے بیٹے کو ریٹائرمنٹ پلان سمجھتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. پھر وہ فرینکنسٹائن تیار کرتی ہے. وہ لڑکے نہیں ہوتے, وہ فرینکنسٹائن ہوتے ہیں. جب ان کا ہینڈلر مر جاتا ہے تو وہ سوال خود بھی کرتے ہیں لڑکے کہ وائی ڈیڈ یو کریٹڈ می مام, تم نے مجھے کیوں ایسا بنایا, جب وہ اپنی زندگی خراب کر کے بیٹھتے ہیں. تو نظام کو بہتر کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست نظام ایسا بنا دے کہ اس میں مجھے کسی کا حق, جی مجھے کسی سے بد کلامی کرنے کی اپنی ساس سے, اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے ضرورت ہی نہ رہ جائے. آپ جو ریاست کا کہہ رہی تھی, آئی ایگری ود دیٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے ایٹیٹیوڈز ہیں. اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی نہیں نبھ رہی اور الٹیمیٹلی ڈیورس تک کی بات ہے, تو ہم اس کو بھی ایک گریسفل طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی خوبصورت بات کہی, اتنی پیاری بات کہی. طلاق کو, جب نکاح کو آسان کرو تو طلاق کو بھی آسان کرو. وہ جو ہم ڈراموں میں یہ دکھاتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, وہ بڑا خوبصورت لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے, ساؤنڈ ایفیکٹ تو ایک اور کاف کا صوتی اثرات. لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ اس کو یہ کیوں بنا لیتے ہو کہ ہائے تو طلاق ہو گئی, کہ لٹ گئی, اور وہ جب طلاق دے رہے ہوتے, وہ جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ پہلے یوں ہوتی ہے اور دوسری پہ یوں ہوتی ہے. نہیں تم یہ نہیں کرو گے, اچھا اس بندے کا خیال تھا میں نے کمال کر دیا. یہ ہائی ہینڈڈنیس نہیں ہونی چاہیے. مجھے میرے ایک دوست جاپان میں ہوتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا, اب آئی ڈونٹ نو دروغ بر گردن راوی, کہ وہاں پہ جس طرح سے ہمارے شادی ہال ہے وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے طلاق ہال ہے, اور جب لوگ طلاق لیتے ہیں تو وہ انہی لوگوں کو جو ان کی شادی میں آئے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری شادی میں آئے تھے, آپ نے گفٹ دیے تھے, یہ سب کیا تھا, ہم اتنا عرصہ ساتھ رہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, اور اب ہم عزت سے الگ ہو رہے ہیں, ہم ساری عمر دوست رہیں گے اور آپ بھی ہمارے دوست رہیں گے, آپ ہم سے بھی مل سکتے ہیں, اس سے بھی مل سکتے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں یا نہیں ہیں, تو ہم اسی طرح سے ایک فرینڈس کے طور پہ رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ عورت میری زندگی سے جائے گی تو وہ جو مشترکہ دوست ہم نے بنائے تھے وہ دوست کھو جائیں گے, یا وہ رشتہ دار. یہاں تو یو آر آسکنگ فار ا لاٹ, اس کے لیے بہت گریس چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب نے, یہ وہ ہے جو ہمارا یوٹوپیا ہے. یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ یوٹوپیا. پہلا قدم تو اٹھائیں طلاق کو, مطلب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس معنوں میں لیا جائے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندگی حرام کرنے کے بجائے, جس طرح سے چھپ کے افیئر چلانے کے بجائے نکاح کو آسان کر لو حقوق کے ساتھ, اور اسی طرح سے اگر پھر بھی نہیں نبھ رہے, کیونکہ دیکھیے تمام حقوق دے کے بھی ایک سائیکلوجیکل سائڈ بھی ہوتی ہے, ایک پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں, جو دو الگ الگ بہت اچھی پرسنالٹیز ہیں,
مگر وہ اس ریلیشن میں ساتھ نہیں رہ پاتے. اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. کیا کہہ رہے تھے اس آپ؟ میں لیکن مجھے لگتا ہے اصل مسئلہ نا پیرنٹس کا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک جو لوگ شادی میں ہوتے ہیں وہ کر ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو چکر ہے نا کہ دو خاندانوں کی شادی ہے والا جو مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ مثلا آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے 4 امی ابو ہو رہتے ہیں, 2 نہیں ہینڈل ہو رہے ہوتے آپ سے, سو دے بیکم 4. صحیح ہے, ناؤ دے آر 4, اور پھر آل دی ہر سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. سو اف یو ہیو سین طلاقس ان پاکستان, لائک ایک تو بہت کچھ کریزی ہوتے ہیں نا, وہ تو اور باتیں, بٹ ایک نارمل رونا دھونا اور وہ والا. تو اگر کوئی لوگ ڈیسائیڈ بھی کر لیتے ہیں, جو میں نے آبزرو کیا, تو ان کا پہلا اسٹیپ وہ ہوتا ہے کہ امی ابو کو ہم کیسے بتائیں, ہم نے تو چلو سوچ لیا, ہم بہت سمجھدار ہو گئے اب, اور نہیں ہمیں مزہ آ رہا یا نہیں بن رہا یا وٹ ایور, تو نہیں چل رہا. اب اگلا اسٹیپ ہے اگین آپ کے امی ابو. وہی بات ہے کہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ علیحدہ بھی رہ رہے ہو تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا کبھی, کہ پورے ٹبر اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر تایا آئے گا, پھر ماموں آئے گا, پھر چاچو آئے گا, پھر یو ایس اے سے کال آئے گی, پھر فلاں سے ہوگا, پھر عرش ہل جائے گا. سوچ لے پتر تیرے بچیاں دی ماں ہے, تیرے بچیاں دی ماں ہے, ماں نہیں لبنی بروکن فیملی دے بچے بگڑ جانے نے. یہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں. بچے تو اگلا اسٹیپ ہے نا, بچے نہیں بھی ہیں تو اس سے پیچھے ہی بہت میلو ڈرام ہے, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑا وہی ہوتا ہے کہ عرش ہل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اینڈ دین دیٹ میں نے جو دیکھا ہے, لوگ ٹائر ہو جاتے ہیں, لوگ تھک جاتے ہیں, اینڈ دین دے اسٹے انہیپی. بہت زیادہ بلال, اگر جب ایک کپل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, فیملیز بھی, تو وہ جو عدالتوں میں ذلیل کرتے ہیں وکیل لڑکی کو, لڑکے کو, اٹس آل اباؤٹ سر کہ لڑکی کو دینا نہیں کچھ. اگر وہ طلاق مانگ رہی ہے اس کی اپنی, اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے, اگر لڑکی جائیداد والی ہے نا, وہ جب جائیداد لے کے آتی ہے نا, تو وہ تو شوہر کے لیے شیر مادر ہے نا, اس نے ڈکار لیا ہے اور وہ ڈکار کے کھا چکا ہے اور اپنے نام کر چکا ہے. اب وہ لڑکی الگ ہو رہی ہے, لڑکی کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ نکاح نامے میں ایسا وہ نہیں ہے کہ صاحب جائیداد لڑکی, ایگزیکٹلی صاحب جائیداد لڑکی کی جائیداد کا کیا سٹیٹس ہوگا. کیا وہ شوہر اس کا سارا پیسہ کھا سکتا ہے, کیا شوہر خود بخود اس کا مینیجر بن جائے گا کہ نہیں. نکاح نامے کو اس بات پہ بھی غور کرنی چاہیے کہ جاب کرنے والی لڑکی کے کیا حقوق ہیں, اس کے پیسے کی کیا ہونی چاہیے, وہ اس کا پیسہ کیا اس کا ہونا چاہیے, جوائنٹ اکاؤنٹ میں جانا چاہیے, کیسے خرچ ہونا چاہیے. اگر ایک جائیداد والی لڑکی ہے تو اس کا کس طرح سے ہونا چاہیے. ایک ایسی لڑکی جو جائیداد بھی نہیں ہے اس کے پاس, وہ کماتی بھی نہیں ہے, اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے, اس کے کون سے حقوق ہیں, اس کا پیسہ کون سا ہے, وہ کہاں سے خرچ کرے گی, وہ تو باپ کے گھر سے لے کے نہیں آ رہی ہے, وہ تو جاب نہیں کر رہی. اور اچھا اس کو آپ دے رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں دے رہے. یہ ساری باتیں ہیں جن پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. مطلب وہ والی بات نہیں ہے کہ ایک بات کو لے کے اور اب اس کے اوپر ہم یہ اس عورت نے یہ کہہ دیا تو اس عورت نے یہ کہہ دیا تو حش کرا دو اس کے پیچھے لگ کے. اس کے اوپر بیٹھ کے بڑے لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو, جنہوں نے زندگی کے تجربے, وہی انکل جو آ جاتے تھے حق مہر کم کرانے کے لیے, ان انکلز کو بیٹھ کے اور اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے, مینڈ کرنے کی, جہاں پیشتر کہ ہماری سوسائٹی سے یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے. اور آئی تھنک ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ آف اے بروکن ہوم یہ ہے کہ گھر ٹوٹ گیا اور آپ علیحدہ ہو گئے. بٹ فرینکلی اف you are under the same roof and you are having brawls and fights every day, this is a worse broken home. اور ہم بجائے اس کے کہ بچوں کو ایک سیکیور پیرنٹ کے پاس چھوڑ دیں کہ بچے یہیں پلے بڑھیں گے, ہم ان کو بھی اس جنگ کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ اتنے بجے کورٹ میں آؤ, اتنے بجے جاؤ. آئی تھنک ایک بچے کی اپ برنگنگ ایک سیکیور پیرنٹ کے ساتھ زیادہ اچھی ہے بنسبت 2 پیرنٹس جو روز لڑ رہے ہوتے ہیں. اور سر اس میں نے جو سب سے زیادہ پرابلم دیکھی اور ہر کلاس میں دیکھی, امیر ترین لوگوں میں بھی, جب عورت خود ڈیورس لیتی ہے اس کو اتنا پھر تنگ کیا جاتا ہے کہ بچوں کا خرچہ بند ہو جائے گا. اتنے امیر کبیر لوگوں کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ یہ سما ان کی ایگو پہ ایسے ضرب لگتی ہے کہ وہ اسی عورت کو جو آپ کے بچے پال رہی ہے اس کو آپ دشمن تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ اس کو آئی ڈونٹ نو, یہ مردوں کی ایگو میں کہ وہ اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچتے اس وقت. اٹس لائک کہ آئی ڈونٹ نو, لاس آف پاور. وہی تو بلال کہہ رہے تھے سلیو ماسٹر ریلیشن شپس میں when a slave leaves you without your permission then this is how you feel about it. اگر
पार्टनरशिप हो मैरिज की, then you probably wouldn't feel that way. और एक और चीज़ होती है, सो मैनी मैन, आप अगर पूछें यहाँ पे, मैं तो जानता हूँ, हैव गॉटन दिस मैसेज फ्रॉम देयर फादर और देयर मदर के कंट्रोल योर वुमन. लाइक अगर ये आपको, अगर आप थोड़े से भी दूसरी तरफ जाते हैं ना, ज़रा नॉन पेट्रियार्कल हो जाते हैं या उस तरफ जाते हैं, तो आपकी लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है आपके आसपास, आपके दोस्तों में, आपके अम्मा अब्बा में, बिकॉज नाउ यू हैव टू कंट्रोल हर ना, कुछ पता नहीं क्या करना है अब आपने. और एक और आपकी बात से मुझे उससे आया, एक मैंने बहुत फ़नी चीज़ देखी है यहाँ पे कि लोग ये भी करते हैं कि अच्छा हम जहेज़ दे देते हैं, हम जायदाद नहीं देंगे. ये बहुत एक ना मतलब अजीब सी आपने अच्छा, बेटियों को जो नहीं दी जाती ना, उसकी रीजन ये कि वो दामाद वो जायदाद भी लेके ना वो भी बाहर की औरतों पे उड़ाता है, उड़ा देगा. हाँ, मतलब जहेज कम से कम सोना जो है वो औरत के हाथ में तो रहेगा. बहुत अजीब से ये बड़ी अजीब ट्विस्टेड चीज़ें हैं. अगर हमें कोई इस्लाम ने हुकूक दिए भी हैं ना, तो मुसलमानों ने नहीं दिए वो हुकूक. इस्लाम ने दे दिए, फिर मुसलमानों ने नहीं दिए. मुसलमानों से हुकूक लेना बड़ा मुश्किल है. इस्लाम ने दे दिए थे. मैं जब जिना हॉस्पिटल में था तो काफ़ी लड़कियां थी हमारे साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो किसी की शादी होने लगी तो मैंने उसको वैसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा हाउ डू यू फील, आर यू हैप्पी गेटिंग मैरिड या एंग्जाइटी या डिप्रेशन है. तो सोच के कहने लगी सर जाने की एंग्जाइटी है और वहाँ पहुँच के रहने का डिप्रेशन है. आई मीन खुशी तो थी नहीं उस हमारी बच्चियों के लिए बाप का घर छोड़ना एंड गोइंग फुल इनटू अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन. इट्स एक्सट्रीमली. पर डॉक्टर साहब, लड़कियों को मैंने ये देखा है कि बहुत मोहब्बत भी हो जाएगी, वो अफोर्ड भी कर सकते होंगे, लेकिन जुमला यही होता है मैं अपने माँ बाप को छोड़ के अलहदा नहीं हो सकता. ये हमारे लड़कों की ट्रेनिंग में शामिल है, उन पे ये गिल्ट, इसको गिल्ट से एसोसिएट कर दिया गया है. ब्लैकमेल भी बहुत कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ. बहुत ऐसे पैनिक अटैक आते हैं. ये मैंने अम्मियाँ बहुत देखी हैं जो बेटे की बहू जब रुखसत करके आती है ना, तो वो पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, बाकायदा पैनिक अटैक होता है, बीमारियां, और फिर वो आप अब उस वक्त आप एक मोरल डिलेमा में होते हो. लाइक आई हैव सीन सो मेनी मैन, मैं नहीं कह रहा मर्द अच्छे हैं, बट बहुत मसले भी होते हैं, बट कुछ जो ट्राई भी कर रहा होता है वो एक ऐसा मोरल डिलेमा होता है ना कि अब दो सेहतें हैं, ठीक है, अब दोनों जगह आंसू बह रहे हैं, अब आप बैठे हो और अब आप कह रहे हो गुड साइकियाट्रिस्ट, यू शुड सी अ गुड साइकियाट्रिस्ट. तो हाँ, तो आप बहुत वो होते हो कि यार अब क्या करें आप इस डिलेमा के अंदर कि अब ये दोनों आंसू आपने संभालने, ठीक है, एंड किस तरफ भी आप, बहुत सारे लोगों को मैंने इस डिलेमा में देखा है. और फिर वो वही वाली आपकी बात है, फिर वो घर नहीं आते, फिर वो अंकल शफीक के हत्थे चढ़ जाते हैं. They also do a very, या फिर वो दोस्तों में चले जाएंगे, या फिर वो वीडियो गेम्स खेलेंगे, और भी कर लेते हैं, या सिर्फ जिम चले जाएंगे, या क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे. बट पॉइंट ये कि अब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी. मम्मी से भी और बीवी से भी. पढ़ा था कि जो लड़का या लड़की अपने माँ की ट्यूशन लेता है तो वो तलाक की डिग्री ज़रूर हासिल करता है. ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, अब उसमें आपका ये पॉइंट, निकाह की बात आपने कही, आपने कहा कि पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स भी बड़े जालिम हो जाते हैं. रुखसती के ऊपर लड़कियां क्यों रो रही होती हैं? कभी हमने इस पॉइंट पे सोचा? हमारे माशरे में क्यों रो रही होती हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि आगे मुसीबत खड़ी. हाँ, गोरियां तो हंसती जा रही हैं, रो के वो अब मस्कारा आया ही क्यों है वाटरप्रूफ, कि रो के वो उतर जाती हैं आईलैशेस जो लगाई होती हैं, उनके पता होता है आगे जाके क्या होना है, तो वो रो रही होती हैं. और फिर जब घर जाते हैं तो वो अम्मा बेहोश हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो गया. अम्मा पड़ी होती हैं, अम्मा को ड्रिप लगी हुई होती है. मतलब दोनों औरतें, उनको पता होता है कि आगे, अम्मा को पता होता है मैं वीक हूँ, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो उधर गिर जाती हैं. लड़की रोती है कि उसको पता होता है क्या, और लड़का जो उसको नहीं पता होता, मैं अब ये इन दोनों आंसुओं के दरमियान आप कहाँ जाना, आप क्या करोगे. तो ये बहुत फनी हो जाता है. इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी शादियों पर लड़कियां इस तरह रोती हैं कि नहीं? हाँ, ये खुशी से रोते हैं. वैसे मैंने जो 1-2 शादियां अटेंड की हैं, वो खुशी से रो रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं. बांग्लादेश लेकिन इंडिया पाकिस्तानी मेरे ज़हन में आता है कि हम धाड़े मार के रोती हैं. और हमारी जो बाकायदा एक सिन्फ है अदब की जिसमें विदायगी लिखी जाती है, और विदायगियाँ, और वो मैं तो अभी भी सुन लूँ तो मैं रोना शुरू कर दूंगी. मैं अपनी बेटी का सोच सुन के मैं रो पड़ती हूँ, हालांकि स्टूपिड और बात उसके अंदर हमारा सारा कल्चर आ जाता है कि भैया को दीजो बाबुल महले दो महले, हमको पराया देश. तो ये फिर वो डिसाइडेड है, इस माशरे ने ये डिसाइड कर लिया, और ये पूरा सिस्टम
جیسے کہ انہوں نے کہا میں اتنا روں گی، اسٹرانگ ہو اب گیا آپ ہے. مجھے رلائیں گی، دیکھیں رخصتی پہ غور کر کے میں رونی. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب میں صرف یہی ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم یافتہ گھروں میں کیا یہ پرابلم کم ہے کہ ادھر بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، وہاں کے ذہن ایسے ہی ہیں جن کو میں نے لاتعداد فیملیز کو دیکھا ہے، ہیلپ کیا ہے. تعلیم سے آپ کا انٹلیکٹ تو ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ایموشنل ایج ضروری نہیں کہ وہ ڈیولپ ہو. اور میں نے دیکھا بہت سی عورتوں کو اور مردوں کو ساس سسر 60-65 کے ہیں، لیکن ایموشنل ایج ایک 12 سال کے بچے کی ہے. اٹ ڈزنٹ ڈیولپ وتھ دیئر کرونالوجیکل ایج. تو یہ آپ کو اپر کلاس میں بھی ملے گا، وہاں بھی بہت چھوٹے ذہن ہیں. اور چھوٹوں پور کلاس کی تو مجبوری ہے، دے ہیو ٹو گو ود دا سسٹم. بٹ ہمارے اپر کلاس میں بھی چینج نہیں آ رہا، جہاں پہ لڑکیاں باہر سے پڑھ کے آتی ہیں، اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کو کوئی مالی بوجھ نہیں ہے کہ ہم علیحدہ نہیں رہ سکتے. بٹ وہ سوچ نے ایسے کیپچر کیا ہوا ہے کہ آئی فیل بیڈ بیکاز دے آر ڈپرائیوڈ آف ہیپینس ان لائف. دیر آر سم میرجز دیٹ شوڈ ہیو نیور ٹیکن پلیس ان دا فرسٹ پلیس. اتنا غلط یہ میچ تو ہوتا ہے. اگین اس کو اسی لیے تو گیمبل بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہے ہی گیمبل. باہر تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، دیٹس فائن. بٹ یہاں تو پیور گیمبل ہے. اور اٹس ٹو امپورٹنٹ این افیئر ٹو بی لیفٹ ایز اے گیمبل. اٹس ٹو امپورٹنٹ. سو اگین میں اینڈ میں اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو پلیز واٹ وڈ بی یور اینڈ نوٹس؟ اینڈ نوٹس پہ میرا تو وہی ہے جو اسٹارٹ کا تھا کہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کور جتنا بھی آپ کر لیں، مین مسئلہ وہی ہے، جب تک آپ نے بچوں کو غلام سمجھیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سائیکل چلتا ہی رہے گا. یہ چلتا رہے گا. پھر ڈو یو تھنک کہ جب تمہارے ہوں ہوں گے یو وونٹ تھنک لائک دیٹ؟ تو میں نے نہیں کیا نا، اسی لیے ابھی تک مطلب آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم دیئر کہ میں نہیں کہوں گا کہ بھائی تم نے میرے لیے، میں اتنا اچھا نہیں ہوں ابھی تک. تو ایٹ لیسٹ آئی فیل دیٹ، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہو تو تھوڑا بہت تو آپ کہتے ہو، بٹ آئی تھنک کہ تھوڑا سوچ لینا چاہیے. بٹ عفت ہمیں تو بچے پالنے بھی نہیں آتے، پیدا کرنے آتے ہیں. There's hardly a parent who has ever read a book on how to raise a child or how to be a good husband or a wife. ہم سب سمجھتے ہیں ہمیں یہ طریقے آتے ہیں. And we make very bad parents. We are too confident as a nation. بہت ہم کیونکہ confident ہیں. عزت ہی اتنی ماں باپ کو دے دی گئی ہے کہ بس سب کچھ تو ہو گیا ماں باپ بن کے. یہی تو تمہاری گریٹنس ہے کہ تم ماں باپ ہو. بس وہ گریٹنس میں ہی رہتے کہ وی ول آلویز بی. حالانکہ میں جیسے میں کہتی ہوں میں بھی پہلی دفعہ ہی ماں بنی اور تبھی مجھے پتہ چلا اور مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی. اور میں آج تک اپنی بیٹی سے ان غلطیوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں کہ تب مجھے بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بھی چھوٹی تھی. سو بٹ ایٹ لیسٹ آئی ریئلائزڈ. اور میں زندگی میں اپنی بیٹی سے یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ اس نے بڑھاپے میں میرا خیال رکھنا ہے. آئی وڈ رادر ایک اکاؤنٹ بنا کے رکھوں گی جدھر میں اپنے بڑھاپے کے پیسے جمع کر سکوں کہ اگر مجھے 2 نرسیں رکھنی ہیں میں وہ رکھ لوں. میں اپنی بیٹی سے پہ لائبلٹی کبھی نہ بنوں. میری تو یہ خواہش. But the big question is کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا would you feel the same? I don't know. میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. سو اونلی بیٹے کے بتا سکتے ہیں اس بارے میں. مجھے ذاتی طور پہ اینڈ نوٹ میں یہ کہوں گی، مجھے ذاتی طور پہ اگر میری چوائس پوچھی جائے، مجھے تو وہ بڑا آنگن بچوں سے بھرا ہوا، بہت سے رشتے، بہت سے لوگ جس میں اس طرح کے لوگ بھی جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، دور پار کے ایسے بزرگ رشتہ دار ضعیف وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ سب ہیں. ذاتی طور پہ مجھے وہ آنگن بہت اچھا لگتا ہے. میں نے اپنا جو فارم ہاؤس بنوایا، حالانکہ ہم 2 لوگ ہیں، وہ اسی خیال سے بنوایا کہ میری بہنیں، میری سہیلیاں، ہم سب بڑھاپے میں یہ سب عورتوں کے خواب ہے، خوش ہو کے رہیں گے. اور اگر مجھے میرے بچوں نے کہا کہ ہمارے بچے پال دو، میں وہ بھی پالوں گی. تو وہ 2 نندیں ویلکم ہیں. ان کو بھی یہی کہتی ہوں، جب بنوا رہی تھی تو ان کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو آپ کے مزاج ہیں یہ یہیں سے نہیں، آپ اپنی بہوؤں سے بھی پٹیں گی تو آخری ٹھکانہ یہی ہوگا آپ کا. تو اس وقت پہ تو ٹھیک ہے، سبھی اسی حال میں ہوں گے. پرسنلی مجھے وہ سب پسند ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اس سارے جو سیف ہاؤس ہے اس کو میں چلاؤں، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہو.
کیونکہ میں زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ کے آئی ہوں گی. میں اس معصوم بچی کو یا اپنے بیٹے کو میں اس کا ہیڈ نہیں, وہ آئے رہیں, ان کے کمرے موجود ہوں گے, وہ 100 بار آئیں, اگر وہ پسند کرتے ہیں تو وہ رہیں, اگر ان کو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی تو وہ جہاں مرضی رہیں. لیکن اگین وہی بات کہ یہ تو اکنامکس کے ساتھ ہے, یہ تو اکنامکس کے ساتھ ہے, تعلیم کے ساتھ ہے. میں نے 25 سال کام کیا, میرے باپ نے مجھے, خدا ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے میرا شرعی حق دیا. بھائی نے بہت کوشش کی بیچ میں اٹکنے کی, لیکن خدا بھلا کرے ان حکام کا جن کی وجہ سے میں آج اپنی جائیداد لے کے بیٹھی ہوں. اس ہمارے نظام کا جیسا بھی گرتا پڑتا نظام ہے, لیکن بہرحال اس میں ہے, بہت سارے لوگ ہیں, تو اس کی وجہ سے میں یہ بات کر پا رہی ہوں, ورنہ میں یہ جملہ بھی نہ بول پاتی. اور اس کو اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور جانے سے پہلے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے, کافی عمر ہے میری, یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے شادی کے بعد میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں 3 سال رہی ہوں, اور بہترین ان لاز ہیں میرے کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں ان سے اچھے نہیں کسی کو سسرال مل سکتا. لیکن پھر بھی میرے اور میرے میاں میں زیادہ نزدیکی تب آئی جب 3 سال کے بعد ہم علیحدہ ہوئے. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اس کے بعد ہوئی, ہمارا جو گھر کا اپنا ایک سسٹم بنا, اور ہماری لائف پہ جو خوشی آہستہ آہستہ, بہت مشکلات بھی آئیں, لیکن خوشی کے جو پہلو زیادہ ہوئے وہ تب ہی ہوئے جب ہم دونوں نے مل کے ایک دوسرے کو سمجھ کے جینا شروع کیا. آج وہی ان لاز کی میں فیوریٹ بہو ہوں, آج وہی ان لاز میرے لیے بہترین میرے ماں باپ کی جگہ ہیں, کیونکہ میں نے اپنی پریویسی بھی رکھی. میرے میاں کے مسائل ہمارے کمرے سے کبھی باہر نہیں نکلے, اور سب کچھ ماشاءاللہ بہتر ہوتا گیا. تو میں تو ہمیشہ یہ کہوں گی کہ آپ نے چاہے بعد میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنا ہو, لیکن شادی کے بعد کچھ سال میاں بیوی کو اکٹھے اکیلے گزارنے چاہیے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم شوڈ بی اے چوائس, مجبوری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب مجبوری میں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا. سو آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا شو؟ آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور ہمیں دیجیے گا, اور کن موضوعات پہ آپ فردر ہماری ڈسکشن چاہتے ہیں اس کا بھی ہمیں ضرور بھیجا کریں, کوئی ٹاپک جو آپ سننا چاہتے ہیں. اور مجھے اجازت دیں, خدا حافظ. بہت جلد ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.